वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, इसके साथ साथ जो कोरोना वैक्सीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्तेमाल की जा रही है और जो बरतानिया के अंदर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की एक नई जो फॉर्म है वो सामने आई है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर जो है इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है। हलाकतों की तादाद जो है वह 9,500 के करीब पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के अंदर 90 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। ताहम ये भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं या पीक जो है वो गुज़र गई है, क्योंकि जो कोविड पॉजिटिविटी रेशियो है, यानी कि जितने टेस्ट कोरोना के होते हैं उनमें से मुस्बत आने की जो शरह है उसके अंदर कमी नज़र आ रही है। चंद हफ्ते कबल तक ये जो शरह थी ये 9% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी थी, मगर अब ये कम होकर 5% तक आ गई है। कोरोना वैक्सीन की अगर बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक के अंदर इसका इब्तदाई इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है। फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं ख़ास तौर पे और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जा रही है। मगर पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन आएगी भी तो 2021 तक ही मुमकिन है। अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें कोई ख़ास इत्तला नहीं आई कि उन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के हवाले से। और जो तीसरी अहम और बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि कहा जा रहा है कि बरतानिया के अंदर जो कोरोना वायरस है उसकी म्यूटेशन के बाद एक नया जो स्ट्रेन है वो सामने आया है। इसको B117 का नाम दिया गया है और ये जो नई किस्म का वायरस है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पुराने वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से 70% तेज़ी से फैलता है। दुनिया के कई ममालिक के अंदर इस इंकशाफ के बाद बरतानिया के साथ जो ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है और पाकिस्तान ने भी यही फ़ैसला किया है। NCOC के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान ने बरतानिया से आने वाली तमाम जो परवाज़ें हैं वो आज रात 12 बजे से एक हफ़्ते के लिए बंद कर दी हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। ये वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर यही बात करेंगे कि ये जो फ़ैसला आप लोगों ने किया है बरतानिया के हवाले से और जो इत्तला आ रही है वहाँ से कि नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है और वो 70% ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो सर एक तो हमें फ़ैसले के बारे में बताएं और फिर ज़रा थोड़ी सी रोशनी इस स्ट्रेन के ऊपर भी डालें। क्या सचमुच ये अब एक मुसद्दक़ा जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट है कि जो वायरस है वो इतना म्यूटेट हो चुका है कि वो 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? शुक्रिया जी। एक तो ये कि वायरस की जो डेवलपमेंट है ये अहम डेवलपमेंट है, लेकिन ये मैं कहता चलूँ कि ये अभी इब्तदाई नताइज और फैक्ट्स और फिगर्स हैं। इस वक्त जो है वो अबंडेंट कॉशन हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत बरतानिया ने भी अच्छा किया, उन्होंने सबको बता दिया कि उनकी मुशाहिदात के मुताबिक ये इसके फैलाव में 70% ज़्यादती है नॉर्मल की निस्बत। एक तो ये चीज़ थी। फिर बाकी तमाम ममालिक ख़ुसूसन वो मुल्क जिनकी आमदोरफ्त बरतानिया से ज़्यादा होती है उन्होंने फ़ौरन जो इक़दामात लिए हैं जिसमें हम भी शामिल थे और हमने ये कहा है कि बरतानिया से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो अगला एक हफ़्ता कम अज़ कम नहीं आ सकते जब तक हम इस सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं। उसमें मकसद यही है इस सारी चीज़ को करना, पैसेंजर्स को उनकी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन डालने का, कि इस दौरान में ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई ये जो मुशाहिदा है ये कोई वज़न रखता है उनका, उनकी अपनी इतलात जो हैं वो भी उसको एनालाइज कर रहे हैं, बाकी मुल्क भी देख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल है। फॉर्चुनेटली अभी तक ये लगता है कि ये वायरस की जो तब्दीली थोड़ी आई है इससे उसकी जो मोहलिक नेचर है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो उतना ही मोहलिक है जैसे था, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन फैलता कदरे आसानी से है और वो जो चेंज है पिछले की निस्बत वो 70% है। कुछ दफ़ा गलती से 70%। ये ज़रा बात समझाइएगा, ये कि पहले ही हमें कहा जाता है कि द रीज़न कोरोना वायरस बिकेम अ पैंडेमिक, कि ये दुनिया के अंदर फैला इसलिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इतना तेज़ी से जो एक वायरस फैलता है उसके अंदर 70% इजाफा,
یہ ذرا عام انسانوں کو سمجھائیں کہ اتنا زیادہ اضافہ یہ ممکن ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں جن کے اندر ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی یہ فیصلہ ہم کنکلوسیولی نہیں کر سکتے کہ یہ جو میوٹیشن ہے سچ مچ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ بالکل جی، اس کو اگر کوانٹیفائی کریں یا سادہ الفاظ میں بتائیں تو یہ ایسے ہے کہ اگر پچھلا جو نارمل سٹرین ہے کورونا کا، اگر وہ ایک شخص سے مثال کے طور پہ کلوز کانٹیکٹ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ 2 لوگوں کو اگر یہ انفیکشن پاس کرتا ہے تو شاید یہ والا جو جراثیم ہے یہ 2 کی بجائے 3 لوگوں تک پھیلے۔ اب یہ ظاہر ہے میں نمبرز راؤنڈ آف کر رہا ہوں، لیکن کانسیپٹ سمجھانے کی خاطر کہ جو آپ سے جتنے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں ان کی تعداد میں کچھ اضافہ آ سکتا ہے۔ اچھا، لیکن پھر دوبارہ سے جیسے آپ نے بھی یہ کوشچن دیا کہ یہ ابھی ابتدائی انفارمیشن ہے، یہ انہوں نے اس لیے فٹافٹ سب کو ریلیز کر دیا تاکہ لوگ احتیاط کر لیں اور بعد میں ان کو بلیم نہ کریں کہ بھئی آپ کے پاس انفارمیشن تھی، آپ نے ہمیں بتائی نہیں۔ تو یہ تو انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 1 ہفتہ اگلا ہے اس میں یہی چیز آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گی۔ کئی دفعہ جو انیشل انفارمیشن ہوتی ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، تو یوں کہیے کہ یہ ابھی ایک طرح کی ایوالونگ سٹوری رہے گی اگلے چند دن۔ تو اسی لیے آپ نے صرف 1 ہفتے کا بین لگایا ہے، اور یور ہوپنگ یا آپ کی یہ امید ہے کہ ہفتے کے بعد جب زیادہ تفصیل سامنے آئے گی تو آپ فیصلہ کریں گے کہ جو فلائٹس ہیں ان کو زیادہ عرصے کے لیے سسپینڈ کرنا ہے یا ختم کر دینا ہے جو سسپینشن ہے؟ جی ایگزیکٹلی۔ اچھا، بائی دی وے میں تھوڑی بات آپ کی کلیریفائی کرتے ہیں۔ ہم نے فلائٹس ایز سچ کو نہیں روکا، ہم نے پیسنجرز کی آمد و رفت روکی ہے، اور اس میں صرف ایکسیپشن جو ہے وہ پاکستانی جو کہ ٹیمپرری ویزاز پہ وہاں گئے ہوئے ہیں، جن کا ویزا ختم ہونے لگا، ویسے بھی وہ اگر پاکستانی سٹیزن ہے، سنگل سٹیزن پاکستانی اور وہ ویزے پہ گئے ہیں تو ان کو وہاں ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا چلنے سے پہلے، اور ان کا آنے کے بعد بھی ٹیسٹ ہوگا۔ تو خاص اس کے اوپر ایکسٹرا احتیاط کے ساتھ صرف اس لمیٹڈ کیٹیگری آف لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی، باقی یو کے میں جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں آ سکتے۔ اس کے نتیجے میں اگر نمبر آف فلائٹس کم ہو جاتی ہے یا لوگ ایئر لائنز اپنی فلائٹس کم کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں، ری اسکیجول کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ایئر لائنز کا ڈیسیجن۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑی سی گفتگو اگر ہم ویکسین کے حوالے سے کر لیں، پچھلی دفعہ جب آپ نے ہم سے بھی بات کی تھی NCOC کی جو میٹنگز کے اندر بھی جب آپ نے صحافی بلائے تھے تو آپ حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کچھ دنوں کے اندر ہی وہ اہم فیصلے کر کے تو وہ پھر آگے کمیونیکیٹ کیے جائیں گے۔ تو سر ہمیں بتائیں کہ اب کیا حکومت نے فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی ویکسین سلیکٹ کر لی ہیں کہ فرسٹ پرائیورٹی یا فرسٹ پریفرنس جو ہے یہ والی ویکسین ہوگی، اور ساتھ کے اندر کہ ان کی کیا سپلائی بھی موجود ہے، اویلیبل ہے پاکستان کی، اگر انٹرسٹڈ بھی ہے خریدنے کے لیے تو؟ جی بالکل۔ اچھا، جب ہماری آخری گفتگو اس بات پہ ہوئی تھی تو اس سے معاملہ بہت آگے تک جا چکا ہے، اب تقریباً فائنل سٹیجز میں بات ہے ہماری۔ جیسے میں نے بتایا تھا اس سٹیج پہ ہم 8 مختلف مینوفیکچررز کے ساتھ گفتگو میں تھے، پھر اس کو نیرو ڈاؤن کیا۔ اب ہم تقریباً 3 یا 4 فائنل جو ہماری آپشنز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اویلیبلٹی بھی ہے، اور ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کا ڈیٹا ہمارے لیے زیادہ کنونسنگ ہے اور کس کی اویلیبلٹی جو ہے، وہ 2 چیزیں جہاں میچ ہوں گی تو انشاءاللہ اگلے 2-4 دن کے اندر آپ کے سامنے اسپیسیفکس آ جائیں گے کہ کون سی ویکسین یا ویکسینز جو ہیں اور کس ٹائم فریم میں۔ آج میں آپ کو بس یہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پہلی سہ ماہی 2021 کی جو ہے اس میں یہ ویکسین آ جائے گی۔ اگر اس کو بہت فردر آپ مجھ سے نیرو کروائیں تو میں کہوں گا فروری مارچ میں انشاءاللہ بہت ہم پوری امید ہیں کہ جو پہلی جو کھیپ ہے، جو پہلا فیز ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کہ وچ ویکسین جو لوکنگ ایٹ؟ میں صرف اس لیے پوچھوں کیونکہ آبویسلی اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے ممالک ہیں وہ تو سب اس وقت زیادہ تر فائزر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، موڈرنا کو بھی غالباً US کے اندر اپروول مل گیا ہے، وہ بھی وہاں استعمال ہو رہی ہے۔
تو یا ابھی لوکنگ ایٹ دا چائنیز ویکسینز، مطلب کہ کچھ آپ ہمیں تفصیل بتائیں گے کہ آپ کون سے ویکسینز کی بات کر رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں؟ ساری اہم نام تو آپ نے خود ہی لے لیے. تو سر یہی تو آپ سے پوچھنا تھا نا، تبھی تو اہم نام لیے ہیں کہ آپ کون سی والی دیکھ رہے ہیں سر. بیکاز obviously ایک طرف افیکٹونیس کی بھی بات ہے اور ساتھ میں پاکستان جیسے ممالک کو قیمت بھی دیکھنی پڑے گی، تو اس کے اندر بھی فرق ہے ویکسینز کے اندر. جی جیسے میں نے کہا تھا نا، مکس اینڈ میچ ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں، میں بالکل بھی آپ کے ساتھ کوئی ناٹ بینگ ڈیفیکلٹ ود یو، لیکن پتہ ہے چونکہ یہ نیگوسیشنز بڑی نازک نیچر کی ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے بہت سے ایگریمنٹس ان سے نان ڈسکلوجر کے سائن کیے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ فائنل آرڈر پلیس نہ کر دیں نا تو اٹ وڈ ناٹ بی اپروپریٹ. یہ چند دنوں کی بات ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک دو دن میں بھی ہم آپ کو یہ بتانے کے قابل ہو جائیں اسپیسیفکلی کہ کون سی ویکسینز جو ہیں وہ فائنل لسٹ میں ہیں. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب پھر یہ تو بتائیں کہ جس طرح کے باقی ممالک کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ ہیلتھ ورکرز کو، سینئر سٹیزنز کو ویکسین لگا رہے ہیں، کیا آپ کا بھی بالکل اسی طرح کا پروگرام ہے یا آپ اس کے اندر کچھ تبدیلی کریں گے؟ ایگزیکٹلی یہی سیکوینس ہے جی، اور اس کی بھی تیاری ہو چکی ہے. اس کا سافٹ ویئر، اس کی جو ہمارا پروگرام فار امیونائزیشن ہے ان کی لاجسٹک تیاری، کولڈ چین کی ریڈینس اور اسٹاف کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں فرنٹ لائن کووڈ کے، وہ تمام صوبوں کے ساتھ ہماری ایکٹیو گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ان کی لسٹ جو ہے بائی نیم اور نمبر اسپیسیفکلی بائی نیم اینڈ آئیڈینٹیفائرز وہ سسٹم میں انٹر ہو چلیں گی اور اسی کے ذریعے ویکسین ان کو دی جائے گی. اور اس کے بعد فوراً بعد اس کے جو 65 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کی پرائرٹی ہوگی اور اسی طرح پھر 60 سے اوپر دیگر ہیلتھ ورکرز اور پھر براڈر پاپولیشن. تو ہماری جو بائی لیٹرل گفتگو ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں، جو ہماری بائی لیٹرل کانورسیشنز ہیں نا، جو انڈیویجول کمپنیز کے ساتھ آپ کی ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کوویکس والی فیسلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ جسے کہتے ہیں ادھر سے بھی ہمیں اضافی طور پہ ایڈیشنلی ویکسین دستیاب ہوگی. اور اس میں کبھی امید ہے کہ وہ بھی جسے کہتے ہیں 2021 کے پہلے ہاف سے شروع ہو جائے گی. جو کوویکس کی آپ کو بات کر رہا ہوں، شاید اس میں کچھ اس سے بھی پہلے ہو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈپینڈنٹ ہیں آبویسلی کہ آپ کس کو کب لاک ان کرتے ہیں. اور ہم تقریباً جو ہماری سینئر کیبنٹ کی کمیٹی جس نے یہ فائنل فیصلہ لینا ہے، ان کا اجلاس کل پرسوں میں ہو جائے گا اور ایک نہیں تو دوسرے اجلاس میں اس کا فائنل آرڈر پلیسنگ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ فرسٹ کوارٹر کی تو بات کر رہے ہیں، بٹ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اندازاً کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ پروکیور کر پائیں گے؟ بیکاز یہ بھی ایک تو لوجسٹیکل چیلنج ہوتا ہے وہ کولڈ چین کا، جیسے آپ نے ذکر کر دیا، پر دوسرا یہ بھی ہے کہ اس وقت تو اتنی ویکسین اویلیبل ہے بھی نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں آئے گی، وہ آبویسلی بہت لمیٹڈ ہوگی. تو واٹ سارٹ آف نمبرز آر وی لوکنگ ایٹ ہیئر؟ لاکھوں میں ہوگی جی، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمیں جب اپنے کیلکولیشن کی ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کی اور ایج اوور 65 کی، تو وہ لاکھوں میں ہے، ملینز میں جاتا ہے وہ نمبر. اور ظاہر ہے سب کو ایک گو میں ایک روز نہیں لگ سکتی، اٹ ول ہیپن اوور اے پیریڈ آف مینی ویکس. لیکن وہ پروسیس شروع ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی دیر نہیں لگے گی اس کو کمپلیٹ کرتے. اور ہمیں ویکسین کی اویلیبلٹی بھی جو ہمارا پہلا فیز ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے اور ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں، اور جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ہمیں سپلائی کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا پرائیویٹلی آپ اجازت دیں گے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو، یا جیسے جس طرح ٹیسٹنگ کی جو فیسلٹی تھی وہ پاکستان کے اندر پرائیویٹلی بھی اویلیبل تھی اور بہت ایکسٹینسولی استعمال ہوئی، تو کیا ویکسین کو بھی حکومت اجازت دے گی کہ اگر کوئی پرائیویٹ آپریٹرز یا کمپنیز اس کو لانا چاہتے ہیں اور لوگ ایک بھاری قیمت ادا کر کے لگوانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل ہوگی؟ آپ جانتے ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی، ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے بھی کوئی کمپنی اپنی ویکسین رجسٹر کروانا چاہے گی، جو نارمل طریقہ کار ہے رجسٹر کروانے کا، تو اس پہ ہم روکیں گی بھی نہیں اور وہ اویلیبل بھی ہوگی. وہ جسے کہتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں ویسے ایک چیز کہ جو گلوبل اویلیبلٹی ہے نا، وہ اتنی لمیٹڈ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی انڈیویجول کمپنیز کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ بہت فیزیبل ہے. اگلے کچھ مہینے 2-4 مہینے لگیں گے اس طرح کے پروسیس کو شروع ہونے میں. لیکن اگر کوئی کمپنی آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم ایک مقدار ہے ویکسین کی جو اس چینل سے یعنی پرائیویٹلی رجسٹر کر کے سپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ ہم اس کو روکیں گے نہیں. اگر 2-4% پاپولیشن ہماری وہ استعمال کر سکتی ہے تو ہم بالکل کوئی ممانعت نہیں ہوگی اس میں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب
جی وہ تو مفت لگے گی. جی ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے اب دیکھیں دو ایشوز ہیں. ایک کا آپ نے خود ذکر کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اتنی اویلیبل ہی نہ ہو ورلڈ وائڈ کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اس کو پروکیور کر سکیں, مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر ویکسین نہ لائیں مگر وہ لوگوں کو لائک دے کین ٹرائی اینڈ ڈو اے اسکیم کہ ہم بیچ رہے ہیں. آپ لوگ اویئرنیس کیمپین سر شروع کریں گے ویکسین کے حوالے سے بھی؟ پاکستان کا تجربہ ماضی میں پولیو کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا, پر ابھی تک ہمیں کوئی اویئرنیس کیمپین نظر نہیں آتی کہ جب یہ ویکسین آئے گی اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو کنونس کرنا کہ ان سب کے لیے یہ ویکسین لگوانی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے بالکل کیمپین بن رہی ہے. یہ چیز یہ نیڈ جو ہے نا, یہ ضرورت آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ اس کے بارے میں واضح اور جسے کہتے ہیں نا فیکٹ بیسڈ, فیکٹس کے اوپر بیسڈ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنی بڑی ضروری ہے. ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ہے کہ کئی دفعہ ویکسین کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا اور ایک خیال بن جاتا ہے, اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ ہم نے بھگدڑ بھی نہیں مچانی, ہم اس کو بڑے آرگنائز طریقے سے کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک وہ جو فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایج 65 سے زیادہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو کوئی 65 سال کی عمر کا ہے کل آ کے ادھر ویکسین لگا لے. نہیں, وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ احساس پروگرام بھی ایک اپنا وہ میسج بھیجتا ہے اور پھر اس کے رسپانس میں لوگ آتے ہیں. اس سے کچھ ملتی جلتی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کر لی گئی ہے اور بڑے ایک انڈیویجولائز طریقے سے آپ کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آ کے فلاں جگہ سے ویکسین لگوا لیں. تو اس کو مینج کرنا بہت اور کیا کہیے کہ کیپیبلی مینج کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں وہ جلدی میں ہیں, وہ زیادہ جلدی کریں گے, اور اس کے برعکس دوسری اینڈ پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید ریلکٹنٹ ہو. دونوں چیزوں کو مینج کرنا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ والنٹری رہے گا پروگرام, احساس پروگرام کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا آبویسلی, بٹ ساتھ میں پھر سوال یہ بھی ہے کہ یہ والنٹری ہوگا, اگر کوئی نہیں لگوانا چاہتا تو کیا حکومت کا اس کے اوپر کوئی موقف ہوگا یا آپ صرف انویٹیشن دے دیں گے اور پھر جتنے آ گئے وہ لگوا گئے؟ بالکل جی, والنٹری ہی ہوگا. اور ظاہر ہے زبردستی تو ویکسین کسی کو نہیں لگائی جا سکتی, لیکن ان کو سمجھانا یا اس بارے میں آگاہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت اہم حصہ ہوگا, اگر وہ مثال کے طور پہ اگر کوئی ریلکٹنٹ ہے ویکسین لگوانے. صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فیصل سلطان سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب سوری, ویکسین اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ایک اور سوال. سر بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہو ہیو بین ویری کیئرفل, جو کرونا وائرس کو سمجھتے بھی ہیں, جو احتیاط بھی کرتے رہے, وہ بھی اس وقت ویکسین کے حوالے سے ان کے بہت سے خدشات ہیں. ان کے خیال میں ایک چیز جو بہت تیزی سے ڈیولپ کی گئی ہے اور جلدی مارکیٹ میں لائی گئی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا نہیں معلوم ہوگا, پتہ نہیں لگوانی چاہیے کہ نہیں. از دس آلسو سم تھنگ دیٹ جو ایک اویئرنیس کیمپین میں یا میڈیا کے ساتھ کام کر کے آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ یہ کیا حکومت کے ریڈار پہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ایشو؟ 100% ہے جی. جیسے آپ نے پہلے فرمایا نا کہ پولیو کی وجہ سے ہم سینسیٹائزڈ ہیں اس ایشو کو کہ کچھ ویکسینز جو ہیں ان کے خلاف ایک بیجا پروپیگنڈا آ جاتا ہے, لوگوں کو فیئرز آ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک سرائیت کر جاتی ہے چیز معاشرے میں اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز کے بارے میں بھی پوری ایک کیمپین آ بھی رہی ہے, آپ دیکھیں گے. لیکن اس کا لب لباب یہ ہے, اور آپ کے ذریعے بھی نیچرلی چونکہ لوگ دیکھتے ہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ویکسین ظاہر ہے جلدی بنی ہے کیونکہ ضرورت جلدی کی تھی, لیکن آج کل کی ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ وہی چیز جو آج سے ایک دہائی پہلے ہم سالوں تک نہ بنا سکتے, اس وقت جو ریپڈ سیکوینسنگ ہے جراثیم کی اور پھر جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس میں سے وہ چیز جو ایریا آف انٹرسٹ نکال کے اس میں سے جسے کہتے ہیں نا وہ چیز بنائی جائے جس کے خلاف آپ کی باڈی جو ہے امیونٹی کریٹ کر پائے. تو یہ سارے پروسیسز اور سٹیپس جو ہیں جسے کہتے ہیں نا شارٹن کر دیے گئے ہیں, امپروو کر دیے گئے ہیں. ہاں سیفٹی بالکل ہمیشہ کنسرن ہونی چاہیے, لیکن اسی لیے اتنے ڈھیر سارے مریض, یہ دسوں ہزاروں مریض ٹرائلز میں کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ ڈھونڈ سکیں کہ کوئی میجر سائیڈ افیکٹ ہے تو نہیں. کبھی کبھار کچھ سائیڈ افیکٹس بعد میں بھی سامنے آتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن دیکھیں اس وقت چوائس نہیں ہے ہیومینٹی کے پاس, انسانیت کے پاس. ساری دنیا جو ہے اس نے آگے چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے,
اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اور اس صورت میں ہم نے ویکسین ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوگی گلوبلی، ساری دنیا کے لیے۔ ہم اپنے کتنے لوگ، آپ نے کہا 9,000 کچھ پاکستان میں ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور ابھی پاکستان تو اتنا لکی ملک رہا ہے ڈیتھس کے حوالے سے، اگر آپ باقی ملک دیکھیں تو وہاں تو لاکھوں اموات ہو چکی ہیں۔ تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے بالکل سوائے اس کے کہ ایک اچھی سیف اور افیکٹو ویکسین کو اپنایا جائے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ ویو کی اگر ہم بات کریں، جو دوسری لہر ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کچھ لوگوں کا خیال ہے نمبرز کو دیکھیں تو وی کین سی اے ڈراپ، پازیٹیوٹی ریشو کا ہم نے بھی ذکر کیا شروع میں پروگرام کے، کیا آپ کے خیال میں بھی ہم پیک کراس کر چکے ہیں دوسری دفعے، یا آر وی کلوز ٹو اٹ؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ بیکاز آبویسلی آپ تو روز نمبرز دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ جی، جو ابتدائی ریاکشن ہے میرا نمبرز کو دیکھتے ہوئے پچھلے 2 ہفتے کے ٹرینڈز کو، وہ یہی ہے کہ کم از کم اس تیزی سے اوپر نہیں گیا۔ پچھلا ہفتہ کی جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ بھی تھوڑی سی کم تھی اس سے پچھلے ہفتے کی نسبت، اور تھوڑا فرق تھا لیکن تھا، اور جو ٹوٹل نمبرز ہیں ان میں بھی کچھ تھوڑی سی امپروومنٹ دکھتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سردیوں کا جو ایکسٹریم پیریڈ ہے، ہمارے ملک کی سردی آپ کو پتا ہے مڈ دسمبر سے مڈ جنوری تک چلتی ہے، تو اگر سردی کا اور سردی کے ساتھ ہمارے بیہیویئر کا کوئی لنک ہے جس کے ساتھ ہے، تو جو خطرے کے دن ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑی سی بہتری یا تھوڑا سا جو جسے کہتے ہیں نا تیزی میں کچھ کمی، جو آپ کو کہہ لیں اس کو بیسٹ طریقہ یہی ڈسکرائب کرنے کا، وہ ایک چیز واضح کرتی ہے کہ ہر صورت میں ہمارے ایکشنز اور ہمارے ان ایکشنز، یا ہمارے گڈ ایکشنز اور ہمارے بیڈ ایکشنز، وہ جو ہیں وہ اثر دکھاتے ہیں۔ اور جب ہم احتیاط کرتے ہیں، تھوڑی سی احتیاط بہتر ہوئی ہے اسکول، اور پھر آپ کو پتا ہے اتنا بڑا میجر ہم نے ایک طرح کا سیکریفائس کیا ہے، بادل ناخواستہ اسکول بند کیا، تو اس کا ایک ہمیں اثر آنا شروع ہوا۔ شادیوں پہ ہم نے اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں، ٹھیک ہے اس پہ کمپلائنس شاید اتنی زبردست نہ ہو، لیکن پھر بھی کافی کمپلائنس دیکھی جا بھی رہی ہے پہلے کی نسبت۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اپنا اثر دکھا رہی ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم پھر سے جیسے کہتے ہیں نا بد احتیاطی پہ آ جائیں گے، تو کون جانتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ذرا سا سلو ہونے کے بعد پھر تیزی سے اتنا چڑھ جائے کہ ہم جون کی مصیبت کو بھی بھول جائیں۔ تو یہ ٹائم ہے بہت زیادہ احتیاط کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، obviously جب پہلی لہر پاکستان کے اندر آئی تھی تو اس وقت ایک ملک بھر میں ریلیٹیولی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں سخت لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اکانومی کو کافی حد تک شٹ ڈاؤن کیا، دکانیں وغیرہ بھی زیادہ بند تھیں۔ اس دفعہ obviously اگر ہم موازنہ کریں تو کافی حد تک اکانومی کھلی بھی رہی ہے، بہت بڑے فیصلے آپ نے کیے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، مگر کافی جو طبقے تھے وہ کھلے بھی رہے ہیں۔ کیا نمبر سے آپ کو یہ فرق محسوس ہوتا ہے؟ کیا اس دفعہ زیادہ تیزی سے بڑھا ہے یا نمبر زیادہ آئے ہیں؟ بیکاز obviously یہ کمپیریزن اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سی پالیسی زیادہ افیکٹو رہی ہیں، اور اگلی دفعہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو حکومت کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا، اب بہت بڑے ملک میں، 200 ملین سے زیادہ بڑے ملک میں، اور جس کا جغرافیہ بھی اتنا لمبا چوڑا ہے، اور جو ہمارے رہنے کے طریقہ کار ہیں وہ اربن سے رورل ویریشن ہے، مختلف پروونسز کے اکراس بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب اس میں نا علیحدہ سے کسی ایک چیز کو اینالائز کر کے الگ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم نے انالیسس کی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری NPIs ہیں، جو نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز ہیں، آخر ان میں کون سی ہے جو کہ اپنا کچھ اثر جس نے دکھایا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن سیکٹر پہ جو ہم نے، میں تو اس کو سیکریفائز ہی کہوں گا، ہم نے قربانی دی ہے، لیکن اس کا کچھ اثر ڈیفینیٹلی آیا، اور اس کا ٹائم فریم کچھ ایسا بنتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہ لنکڈ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ہم نے کی، شادی گھروں کا جو تھا، ریسٹورینٹس پہ، یہ تمام فیصلے بڑی جسے کہتے ہیں نا ریلکٹنس کے ساتھ کیے گئے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی سیکٹر کو زیادہ تکلیف ہو، لیکن پھر جب آپ سارے ملک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جو ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے اور حکمت سے کیا جائے۔ تو فرق ان کا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس دفعہ جس طرح پچھلی دفعہ بہت زیادہ ہم نے اس طرح کے واقعات سنے کہ لوگ ہسپتال جا رہے ہیں، یا ان کو جس ہسپتال میں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں جگہ نہیں مل رہی، پریشر بہت تھا ہسپتالوں پہ، اس دفعہ نسبتاً کم ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں۔ ڈو یو تھنک دس از بیکاز میڈیا کی obviously اس دفعہ اتنا شاید فوکس نہیں رہا جتنا پچھلی دفعہ رہا ہے، یا اس دفعہ جو ہسپتال تھے ان میں تیاری بہتر ہے پچھلی دفعہ سے؟
بیکاز آبویسلی آپ لوگوں نے بیچ میں پریپریشنز چھوڑی نہیں جب نمبرز کم ہوئے تھے. جی 2-3 فیکٹرز اس میں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کیپیسٹی بلڈ اپ ہوئی. وہ جون کی نسبت آج ہماری کیپیسٹی ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. نیچرلی جب کیپیسٹی زیادہ ہے تو وہ زیادہ بوجھ سہار سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نمبرز ہیں، جو ہاسپٹل کے فل اپ کے نمبرز ہیں، وہ اس نوعیت کے نہیں ہوئے. مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی بھی آج کل جو کرٹیکلی ill مریض ہیں، ان کی جو میکس تعداد رہی ہے یہ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ 2500 کے قریب رہی ہے. اس کے برعکس جب پہلی لہر تھی تو اس میں وہ 3300 کی پیک ٹچ کی تھی اس نے. ایک تو پیک کا فرق ہے تھوڑا سا، اتنی ہائی پیک نہیں ہے ایک بات، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو پریپریشن ہے وہ بہتر ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے شہروں میں لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. کئی دفعہ جو پریفرڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں، جو پہلے فل اپ ہوتے ہیں، جن کی بہتر ریپوٹیشن ہوتی ہے یا جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہاں بیڈس میں تھوڑا بہت شارٹیج لوگوں کو محسوس ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کسی پوائنٹ پہ بھی کہ ٹوٹل نمبر آف بیڈس جو ہیں یا آکسیجن بیڈس جو ہیں وہ ختم ہوا. ایسی شکر ہے سارے صوبوں میں، تمام شہروں میں کسی ایک جگہ بھی اس طرح کی صورتحال ایبسولوٹلی نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب اس دفعہ ایبٹ آباد کا بہت ذکر آیا ٹرمز آف ویری ہائی پازیٹیوٹی ریٹ. دس از اے بٹ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ ہمیں عموماً یہی ہم نے سمجھا تھا کہ جتنا بڑا شہر ہوگا وہاں زیادہ مسئلہ ہوگا. جی تھوڑی بہت اس میں جیسے کہتے ہیں نا چینجز آئی ہیں. ایبٹ آباد کا اس دفعہ کل کا جو نمبر تھا وہ ذرا زیادہ تھا، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق ٹورزم کے سیکٹر سے تھا، کچھ چیزوں کا تعلق شہر کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے تھا، کچھ کا تعلق اس چیز سے تھا کہ وہاں کی جو لوکل سوشل نیٹ ورکس ہیں وہ کس طرح سے موو اباؤٹ کر رہے ہیں. کچھ اس چیزوں سے تعلق تھا کہ وہاں پر ایڈمنسٹریٹو ایکشن کیا گیا. فار ایگزامپل جب اے جے کے اور جی بی میں ایک سٹیج کے اوپر یہ نمبر کافی بڑھے، لیکن وہاں پھر ایکشن ہوا. آپ کو پتا ہے وہاں میرپور مظفر آباد میں اچھے خاصے نمبرز بڑھ گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایک طرح کا نیئرلی ایک لاک ڈاؤن، بلکہ لاک ڈاؤن ہی وہ بول رہے تھے اس کو، وہ بھی اڈاپٹ کیا. تو اس کا پھر نتیجہ سامنے آیا. تو ظاہر ہے بڑا ملک ہے، تھوڑی بہت ویریشن آتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے تفصیل گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گیس شارٹیجز کی. شہروں کے اندر کتنی صورتحال خاص طور پہ پنجاب میں کس طرح کی ہے اور لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مسئلے کا جو ہر سال سردیوں میں سر اٹھاتا ہے، یعنی کہ گیس کی قلت. گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی چاروں صوبوں کے اندر سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گیس کی کمی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. گھریلو صارفین ہوں یا پھر صنعتی یونٹ، سی این جی سیکٹر ہو یا پاور جنریشن سیکٹر، تمام شعبوں کے اندر گیس جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق گیس قلت کی ایک بڑی وجہ گزشتہ ہفتے جو ایل این جی کارگو آنے تھے ان کے اندر تاخیر کی وجہ سے ہے، اور دوسری اہم وجہ جو ہے وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کی طرف سے کہ الیکٹرک کو گیس دینے کا کوٹا برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے. گیس کی کمی کے باعث جو پاور پلانٹس کو سپلائی ہے اس کے اندر بھی کمی کر دی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناصر جمال صاحب، یہ چیف رپورٹر ہیں ڈان اخبار لاہور کے. ویلکم ٹو دا شو ناصر صاحب. جی سر، کیا صورتحال ہے اس وقت بڑے شہروں کے اندر؟ کتنے جو لوگ ہیں ان کو کیا بہت مشکلات کا سامنا ہے؟ جی عارفہ، یہ تو کافی عرصے سے لو پریشر سے چل رہا تھا. مطلب جو ٹیل اینڈرز ہیں پائپ لائن سسٹمز میں، اور پنجاب میں جیسے جیسے سردی بڑھی تو اور بھی ہو گئے. اب جو ہے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جو گھروں میں ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے گیس استعمال ہوتی ہے وہ اس میں بھی یہ پرابلم بہت زیادہ آ گئی ہے. اور یہ پرابلم اس چیز کے باوجود ہے کہ گورنمنٹ گیس کی ریشننگ کر رہی ہے. مطلب سی این جی اسٹیشنز کو گیس بند کر دی، جنرل انڈسٹری کو بند کر دی، فرٹیلائزرز کو بند کر دی، کیپٹیو پاور کو بند کر دی، لیکن سٹل جو ہے وہ ان سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کافی اس گیس سچویشن کی اس سال پچھلے 2-3 سالوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کافی مس مینجمنٹ کی گئی ہے. بٹ ناصر صاحب، یہ مس مینجمنٹ کا الزام تو تقریباً ہر سال لگتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس دفعہ ہم مس مینجمنٹ زیادہ ایکسپیکٹ کریں، اور کیا گیس کی شارٹیج بھی اس کی وجہ سے
زیادہ ہوگی اور زیادہ لمبا عرصہ چلے گی؟ نہیں, مس مینجمنٹ کا الزام تو ڈیفینیٹلی ہر سال لگتا ہے, لیکن اس میں اس سال فرق یہ ہے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر ہے پیٹرولیم پہ, انہوں نے بھی چند ویکس پہلے مطلب پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اس سال جو ہے کسی قسم کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کہیں پہ بھی. البتہ انہوں نے یہ ساتھ ضرور کہا کہ جی کہ ٹیل اینڈز پہ ہو سکتا ہے کہ لو پریشر کی کمپلینٹس آئیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے گیس کی. ہر مطلب جب آپ انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹر انڈسٹری کو فرٹیلائزرز کو آپ جب نہیں دیں گے گیس, تو مطلب اور اس کے بعد آپ جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کے لیے بھی پریشر آپ لو ہو جائے گا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ کافی زیادہ مس مینجمنٹ ہے, آپ نے فور سی ہی نہیں کر سکے کہ کیا سچویشن بن سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جنوری میں یہ سچویشن جو ہے وہ زیادہ ورسن ہو جائے گی. جی بتائیں. ناصر صاحب, یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا اور بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈسٹری کو بھی گیس بند کر دی ہے, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آئی مین ان کی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ they will have to use more expensive power, یا یہ کہ ان کی پروڈکشن میں بھی اور کیپیسٹی میں بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیں مطلب ڈیفینیٹلی جو جنرل انڈسٹری ہے ان کے لیے تو پاور ابھی بھی مہنگی ہے الیکٹریسٹی. ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے انہوں نے مطلب کم کی ہے اچھی, جو کہ اچھا ایک سٹیپ تھا, لیکن جنرل انڈسٹری کے لیے ابھی بھی ایکسپینسو ہے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ شفٹ کریں گے گیس سے الیکٹریسٹی پہ تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور ان کے بزنسز پہ امپیکٹ آئے گا. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ کیپٹیو پاور کو جو کہ زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے لگائی ہوئی ہے, ان کو آپ نے ایک سائڈ پہ گیس بھی سپلائی کر رہے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ ان کی پاور الیکٹریسٹی پرائسز بھی کم کر رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب اگر آپ نے ان کی پرائسز الیکٹریسٹی کی پرائسز کم کیے تو آپ ان کو ان کی کیپٹیو پاور کے لیے گیس بند کر دینی چاہیے تھی شروع سے ہی, بجائے اس کے کہ اب آ کے مطلب جب آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو تب کر رہے ہیں. تو یہ پہلے سے ہی ہو جانا چاہیے تھا, اور اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ ایک تو آپ کا جو ریسورس ہے وہ کچھ مطلب اس میں سیونگ ہوتی, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی جو کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اس کا استعمال بڑھے, وہ بڑھ جاتا. تو ناصر, یہ بھی پھر فیصلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بھی مس مینجمنٹ کا حصہ ہے کہ وہ یہ بھی فیصلہ صحیح نہیں کر سکے؟ جی میرا خیال ہے کہ مطلب ایک کانفلکٹنگ پالیسیز ہیں. مطلب پرائسنگ جو ہوتی ہے انرجی پرائسنگ, چاہے وہ گیس ہو یا چاہے الیکٹریسٹی ہو یا کچھ بھی ہو, اور جو ایلوکیشن آف ریسورس ہے چاہے وہ گیس کا ہو یا پاور الیکٹریسٹی کا ہو, اس میں میرا خیال ہے کافی زیادہ مس مینجمنٹ ہے اور پالیسیز جو ہیں بڑے کانفلکٹنگ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر لاہور میں اگر زیادہ تر لوگوں کے پاس پائپ گیس آ رہی ہے, تو جب سردیوں میں جب پائپ گیس میں یہ پرابلمز آتے ہیں اور پریشر لو ہو جاتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتی ہے گیس آنی, تو لوگ ایل پی جی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس وقت لاہور میں جو نئے گھر بن رہے ہیں وہ گیس پائپڈ گیس لے ہی نہیں رہے, وہ ایل پی جی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی ایل پی جی جب سردی آتی ہے تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہونی شروع ہوتی تو اس کی وہ پرائسز اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ پالیسی اور یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں کچھ فلاز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. آپ کو جو چیز اس وقت آپ کو گیس کی پرابلم ہے, کمی ہے پائپ لائن گیس میں, تو آپ کو ایل پی جی پروموٹ کرنی چاہیے, تو آپ کو اس کی پرائسنگ بھی اسی طرح سے ڈٹرمن کرنی چاہیے, اس کی اویلیبلٹی بھی اس طرح سے بنانی چاہیے, لیکن یہ گورنمنٹ نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.